बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इन पर्सन विद लैला में अवां के खुशामदीद चवां थी, वेलकम चवां थी नाज़रीन। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त रमज़ान मुबारक जो भलारो महीनो हली रहियो आहे। हर को रोज़ा रखण में ऐं पंहिंजूं इबादतूं करण में मशगूल मसरूफ़ नज़र अचे पियो। सो अॼु बि असां रमज़ान मुबारक जे महीने जी मुनासिबत सां हिकु शख़्सियत वटि मौजूदु आहियूं जेका पंहिंजी ॻाल्हि पंहिंजो मौक़िफ़ दलीलनि सां ॾींदी आहे ऐं उन्हनि खां अलावा उन्हनि जो जिन तंज़ीमनि सां जिन पार्टी सां तालुक़ु आहे उहे बि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त उम्मत वाहिद पाकिस्तान जा सरबराह आहिनि ऐं गॾोगॾु मजलिस वहदत मुस्लिमीन सां बि एसोसिएटेड आहिनि। आउं अॼु मौजूदु आहियां तमामु सुठी शख़्सियत ऐं जीअं तव्हां पहिरियों ई चयो त जॾहिं बि ॻाल्हि कंदा आहिनि दलील सां ॻाल्हि कंदा आहिनि ऐं तमामु मशहूर रिलीजियस स्कॉलर्स में उन्हनि जो शुमार थिए तो। मौजूद आहियां अलामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब सां। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो रमज़ान मुबारक आपको सबसे पहले, और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े, और आपसे मैं ये भी चाहूँगी कि प्रोग्राम के शुरुआती हिस्से में थोड़ी सी रोशनी आप रमज़ान की अहमियत पे, रोज़ों की फजीलत पे डाल दें हमारे नाजरीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुक़द्दस और मुबारक महीने में ये तौफ़ीक मिल रही है कि अवामुन्नास तक रमज़ान मुबारक के हवाले से कुछ हक़ाइक़ और कुछ मारिफ़ पहुँचाने का आपको और मुझे मौका मिला। देखिए, रमज़ान मुबारक अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए और ख़ुसूसन अहले ईमान के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। ये इनाम मादी हवाले से भी है और मानवी हवाले से भी है। रमज़ान मुबारक जब आता है तो लोग सहरी से लेकर इफ्तार तक भूख का और प्यास का एक प्रोसेस गुजारते हैं, और आम तौर पर हमारे मेडिकल के माहिरीन भी और उलमा भी ये कहते हैं कि ये भूख इंसान की बहुत सारी बीमारियों और अमराज का इलाज है। इसलिए इस्लाम से पहले भी जितने भी अदियान आए उनमें रोज़े फ़र्ज़ थे, और अल्लाह ने कुरान में भी इसका हवाला दिया है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। जिस तरह से तुमसे पहले की उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे उसी तरह से तुम पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं, चूँकि इंसान की सआदत और फ़ायदे की चीज़ है रोज़े में, एक महीने में रमज़ान में रोज़े रखना। लेकिन ये सिर्फ़ मेडिकल साइंस का मसला नहीं है, बल्कि ख़ुद इंसान के बातिन का मसला है। आप चूँकि औलिया की सरज़मीन सिंध धरती से आपका ताल्लुक़ है और आपके चैनल का भी, इसलिए भी ये बात शायद ज़्यादा सूटेबल हो कि हम इस हवाले से औलिया की सरज़मीन के बासियों से औलिया ही की ज़बान में बात करें और बताएंगे भाई औलियाउल्लाह इस महीने को किस तरह से देखते थे। चूँकि रमज़ान मुबारक का एक ताल्लुक़ जिस्म के साथ है और एक ताल्लुक़ रूह के साथ है। वो जो जिस्म के साथ है उसके हवाले से माहिरीन ने बहुत कुछ कहा है, मेडिकल के और तिब के माहिरीन ने, लेकिन वो जो रूह के साथ ताल्लुक़ है ना, उस हवाले से अहादीस भी हमें बताती हैं और कुरान करीम भी, और साथ में औलिया कराम भी। कुरान ने तो कहा लअल्लकुम तत्तकून, अगर तुम्हारे अंदर पाकीज़गी पैदा हो सकती है तो रोज़े की वजह से, अगर तुम्हारी रूह नूरानी हो सकती है तो रोज़े की वजह से, अगर तुम अल्लाह इलाही और इंसानी अक़दार के मालिक बन सकते हो तो रोज़े की वजह से। क्यों? इसलिए कि रोज़ा अगरचे भूख है बज़ाहिर, अगरचे प्यास है बज़ाहिर, लेकिन इंसान के अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करता है, इंसान को भूख के मुकाबले में मुकावमत और इस्तकामत अता करता है, इंसान को यानी अंदर से पाकीज़ा करने का ज़रिया यही रोज़ा है। मौलाना रूमी बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनका जो मसनवी है उनकी, वो ज़ाहिर है हर इस फील्ड के माहिर को उसकी मानवियत का अंदाज़ा है कि मसनवी कितनी बड़ी किताब है। वहाँ पर एक जगह वो फरमाते हैं कि दर ज़मीन दीगरान खाने में कुन, चूँकि फ़ारसी में है ना, दर ज़मीन दीगरान खाने में कुन कार खुद कुन कार बीगाने में कुन, दूसरों की ज़मीन और दूसरों के प्लॉट पर घर न बनाओ, अपना काम करो दूसरों का ना करो। फिर फरमाते हैं कि इस बीगाने, वो दूसरा कौन है? तने खाकी है, तो तुम्हारा ये जिस्म है जो दूसरा है, क्या बरा ये ऊस्त गमना की है, तो जिसके लिए तुम सुबह से शाम तक मेहनत करते हो ताकि जिस्म को पाल सको। ता तो तनरा चरब शीरिन मी रही गोहर जानरा नया भी फरबही, जब तक तुम जिस्म पर तवज्जो दोगे उस वक्त तक तुम्हारी रूह अजमत पा नहीं सकती, बड़ी हो नहीं सकती।
بیان کرتے ہیں. لہٰذا اگر روح کو بلند کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو بھوکا رکھو اور پیاسا رکھو. آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا کہ ان تمام روزوں کی بات کی جائے, رمضان المبارک مہینے کی بات کی جائے, پاکیزگی کے ساتھ یا روحانیت کی صفائی کے ساتھ اس کا بہت بڑے پیمانے پہ اس کا تعلق ہے. لیکن علامہ صاحب, آج کل آپ یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ ہم اتنی عبادات میں خود کو مصروف رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, یا پھر آپ روزوں کا ہی مثال دیکھ لیں کہ ہماری توجہ زیادہ تر کھانے پینے کی طرف تو نہیں ہوتی؟ یقیناً ایسی ہوتی ہے, یقیناً ایسی بات ہے. دیکھیں 11 مہینے رمضان المبارک کے علاوہ جو کچھ انسان کھا رہا ہے, پی رہا ہے, دیکھ رہا ہے, بول رہا ہے, سن رہا ہے, اس کا اثر براہ راست جہاں انسان کے بدن پر ہے وہیں انسان کی روح پر ہے. جو لقمہ آپ کھاتے ہیں نا, اس لقمے کا اثر ہوتا ہے. فرض کریں آپ نے اگر مرغن غذائیں کھائیں تو جسم اور پھل فروٹ کھائے تو جسم میں موٹا پن تو نہیں آئے گا لیکن طاقت ضرور آئے گی. ٹھیک, خوراک کا جسم پر جس طرح سے اثر ہوتا ہے اسی طرح سے روح پر اثر ہوتا ہے. اب اگر کوئی بندہ 11 مہینے رشوت کھائے تو اس کی روح نے کالا تو ہونا ہے. اگر 11 مہینے وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی روح کو کالا ہونے سے کون بچا سکتا ہے؟ اگر وہ 11 مہینے دوسروں کی ناموس کی طرف بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کی روح کو کالا ہونے سے کون بچا سکتا ہے؟ جب وہ سارا سال اپنے کانوں کو حرام میں مصرف کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے, اپنی زبان کو غلط چیزوں میں استعمال کرتا ہے, تو پھر اس کی روح حیوانی بنے گی نا, انسانی تو نہیں بن سکے گی. اب یہ جو 1 مہینہ ہے, اس میں اگر اس پورے 11 مہینے کے اس غلاظت کو پاک کرنا ہو تو بہت بڑی استقامت کی ضرورت ہے کہ صرف بھوک نہ ہو, صرف پیاس نہ ہو. اب مشکل یہ ہے کہ انہی روزوں میں زبان خاموش ہوتی ہے کھانے کے حوالے سے اور پینے کے حوالے سے, لیکن پھر بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, پھر بھی تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں, پھر بھی گراں فروشی کر رہے ہوتے ہیں اور مہنگائی کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں, پھر بھی ٹیبل کے نیچے سے جو ہے اپنی وہ رشوت کے پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں, پھر بھی فائل کے نیچے انہوں نے ٹائر لگائے ہوتے ہیں. جب نفسا نفسی اتنی کیوں آخر بڑھتی ہوئی جا رہی ہے؟ اگر اوور آل بھی ہم اس پہ جنرل ڈسکشن کریں, نفسا نفسی ہو, انا, نفرت ایک دوسرے سے ابھی بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, قتل کے واقعات بہت زیادہ بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں, انسان من حیث انسان 2 قوتوں کے مجموعے کا نام ہے. اس کے اندر یہ 2 قوتیں ہمیشہ برسر پیکار ہیں, برسر جنگ ہیں. ایک اس کی الہی پہلو ہے اس کا, اور ایک اس کا حیوانی پہلو ہے. آپ ہوں, میں ہوں, کوئی ہندو ہو, سکھ ہو, مسلمان ہو, کرسچن ہو, یہودی ہو, ایتھسٹ ہو, کسی سے کہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے یا اچھی بات, کیا جواب ہوگا اس کا؟ کہ اچھی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیا اس کا مذہب تھا, مذہب نے کہا؟ نہیں. ایتھسٹ کا تو کوئی مذہب نہیں ہے. ہندو کا تو کوئی خدا نہیں ہے, اللہ نہیں ہے جس نے اس کو یہ بات سمجھائی ہو. یہ اس کے اندر کی آواز ہے, اس کی فطرت کی آواز ہے, یعنی اس کے انسانی پہلو کی آواز ہے. اگر آپ کسی ایتھسٹ سے پوچھیں کسی بے گناہ کو تھپڑ مارنا اچھی بات ہے یا بری بات, کیا جواب دے گا؟ فوراً کہے گا بہت بری بات ہے. ظلم کرنا کہے گا بری بات ہے. لیکن وہی شخص اب آپ ایک مسلمان کے لبادے میں اس کو دیکھیں, وہ نماز پڑھتا ہوگا, روزہ رکھتا ہوگا, لیکن جب 2 چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں, ایک اس کے فائدے میں اور دوسرا اس کا نقصان میں, لیکن جو اس کے فائدے میں اس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے نقصان کی قیمت پر دوسروں کا فائدہ نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھے گا چاہے دوسرے اس سے جتنا بھی نقصان اٹھائیں. کیوں؟ یہ حیوانی پہلو ہے. لہٰذا جب دین آتا ہے تو دین انسان کی زندگی کے اس الہی پہلو کو مضبوط کرتا ہے اور حیوانی پہلو کو کمزور. لیکن آج جو دین کا تصور ہمارے معاشرے میں ہے وہ حیوانی پہلوؤں کو مضبوط کر رہا ہے. مشکل یہ ہے کیوں؟ تربیت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا, گزشتہ جتنے بھی انبیاء آئے قرآن کریم میں, ان انبیاء کی بعثت اور ان کے ارسال کے جو فلسفے کو بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ یزکیہم, یعنی انسانوں کو آگے وہ پاک کرتے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انسانوں کو حکمت اور علم کی تعلیم دیتے ہیں. علم اور حکمت آئے تو انسان کبھی بھی حیوانی پہلو کی طرف نہیں جاتا, حیوان نہیں بنتا. تو آپ اس میں تربیت کا فقدان نہیں سمجھتے ہیں کہ تربیت کا فقدان ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. انبیاء جتنے بھی آئے وہ تربیت کے لیے آئے. آج سب کچھ ہے, تربیت نہیں ہے. تو اس میں تربیت سے آپ کا کیا مقصد ہے کہ ماں باپ جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں, معاشرہ جو تربیت کر رہا ہوتا ہے, تو آپ کا کس طرف اشارہ ہے؟ سب تمام وہ چیزیں جو انسان کی روح کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں, چاہے وہ ماں کی گود ہو, چاہے وہ ماں کا پیٹ ہو. آپ یہ دیکھیں نا, جو بچہ شکم مادر میں ہے, آپ کا کیا خیال ہے, وہ اس کو تربیت نہیں چاہیے؟
ماں کے پیٹ میں جب بچہ پل رہا ہوتا ہے، اگر ماں نجس اور غلط چیزیں کھاتی ہے تو اس کا براہ راست اثر اس بچے پر ہوتا ہے۔ وہی بچہ جب شکم مادر سے باہر آتا ہے تو وہاں پر ماں کے پستانوں سے جب وہ بچہ دودھ پیتا ہے تو اگر وہ دودھ حرام سے بن رہا ہو تو اس کا یقینی طور پر اس بچے کے ایمانیات پر، اس کی فکر پر، اس کی روح پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تو اس کی تربیت سے متعلق ہیں۔ اب یہی بچہ جب اس گھر کی انوائرمنٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے تو گھر کی انوائرمنٹ میں اگر صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جھوٹ بکا جا رہا ہو، دوسروں کی بیک بائٹنگ کی جا رہی ہو، دوسروں پر تہمتیں لگائی جا رہی ہو، دوسروں کو برا بلا کہا جا رہا ہو، جس کا بھی تذکرہ آئے اس کی کھال ادھیڑی جا رہی ہو، جڑیں کاٹی جا رہی ہو، تو وہ بچہ جب اس ماحول میں پرورش پائے گا تو وہ کبھی بھی پازیٹیو رخ پر کبھی نہیں سوچ سکتا، وہ ہمیشہ اسی مزاج میں ڈھلے گا۔ یہی بچہ معاشرے کو بھی قصوروار قرار دے رہے ہیں، تمام چیزیں اس میں مؤثر ہیں۔ جب یہی بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اسکول میں جب آپ اس کی روح کی تربیت کی بجائے اس کو نقالی سکھائیں، اس کو چیٹنگ سکھائیں، اس کو طاقت کے بل بوتے پر اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنا سکھائیں، جو کمزور ہو اس کو مارنا سکھائیں۔ تو آج کل کے سکولز بھی آپ کو وہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے نا؟ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ کیا ذمہ داریاں نبھائی جا رہی ہیں۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آج کا بچہ ہے یا جو آج کا نوجوان ہے وہ بھٹکا ہوا ہے؟ دیکھیں، بھٹکا ہوا نہیں، جس سسٹم سے وہ بچہ نکھر کر سامنے آتا ہے وہ سسٹم جس طرح کا ہوگا بچہ اس طرح سے اس کی شخصیت تشکیل پائے گی اور معاشرے میں وہ بچہ قدم رکھے گا۔ ہاں بالکل۔ اور ویسے ایک بات سمپل سا پوچھتا ہوں، یہی بچہ یہاں پر جو کچھ وہ کرتا ہے کیا امریکہ میں کر سکتا ہے؟ وہاں پہ تو قانون سزائیں بہت زیادہ سخت ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ وہاں پر ایک ڈسپلن ہے معاشرتی حوالے سے، درست، ایک ویلیو وہاں پر حاکم ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی ان ویلیوز کو توڑتا ہے تو معاشرے کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ یہاں پر انہی ویلیو کو توڑنے والا بڑا کہلاتا ہے۔ جب اس طرح سے ویلیوز کا فرق ہوگا تمام اس کے عیبوں کو بھی ڈھکا جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ایٹیٹیوڈ یہی بنے گا۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کے پاک مہینے میں کچھ ایسی ڈیٹس بھی ہیں، ایسی تاریخیں ہیں، ایسے روزے ہیں جن پہ بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی واقعہ شامل ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کا بھی نزول ہوا تھا۔ تو اس پہ بھی روشنی ڈالیں اور طاق راتوں پہ بھی ہم آپ سے خصوصاً بات کرنا چاہیں گے۔ جہاں تک حضرت علی علیہ السلام کی شہادت اور ایام عزا کا تعلق ہے تو ظاہر ہے 19 کی فجر کے موقع پر امیر المومنین علیہ السلام پر حملہ ہوا اور 21 کی فجر سے پہلے آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ خود اپنے دامن میں ایک بہت بڑا میسج ہے عالم اسلام کے لیے کہ اللہ کا وہ ولی جس سے نبی کریم کے بعد کوئی برتر نہیں ہے، ایک ایسی ہستی جس میں تمام کمالات انسانی یکجا جلوگر ہیں، وہ ہستی جو خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہے، وہ ہستی جو نبی کریم کے علم تک پہنچنے کا دروازہ ہے، وہ ہستی جس کے دروازے سے گزرے بغیر انسان نہ نبی تک پہنچ سکتا ہے نہ خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اس ہستی کو ان طاق راتوں میں اس لیے شہید کیا گیا، ان طاق راتوں میں کہ یہ طاق راتیں جو ہیں بڑی بابرکت ہیں، ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ قدم اٹھایا وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اہل مذہب سمجھتے تھے، لیکن مذہب کی وہ تعبیر جو حقیقی دین اور اللہ کے اس بھیجے ہوئے پیغام کے بالکل منافی کوئی اور رستہ تھا، لیکن وہ سمجھتے یہی تھے کہ ہم مذہب کے روح کے مطابق عمل کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے مذہب کے نام پر کس کو قتل کیا؟ جو مذہب کا بانی اور مذہب کا مالک ہے۔ بالکل بالکل۔ اس لیے آج بھی ایسا ہی ہے کہ آج بھی دین کے نام پر بہت سارے اہل دین وہ کام کرتے ہیں جو مشرک نہیں کرتے تھے۔ جی، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ دین کی حقیقت کو پہچانیں اور دین کی روح کو پہچانیں۔ جب تک آپ دین کی روح کو نہیں پہچانیں گے صاحب دین کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ جب تک آپ نے صاحب دین کو نہیں پہچانا اس وقت تک آپ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس حوالے سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ جن کی یاد، جن کی محبت، جن کا ذکر، جن سے اٹیچمنٹ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اعمال
ہو سکتا ہے آپ کے اچھے ہوں، میرے اچھے ہوں یا ہمارے برے ہوں، اچھے اعمال بھی اگر ہوں تو قبول ہوں یا نہ ہوں ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ جو علی اور آل علی سے عشق اور محبت ہے یہ وہ سرمایہ ہے جس میں کھوٹ کوئی نہیں ہے. صحیح. یعنی جو بھی علی کو چاہتا ہے وہ ٹوٹ کر چاہتا ہے، بالکل اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے، عاشق پیسے بن کے لیے نہیں چاہتا، اقتدار کے لیے نہیں چاہتا، منصب کے لیے نہیں چاہتا، یہ اس کے اندر کی پاکیزہ ترین روح کی آواز ہے. اور یہ جو علی اور آل علی سے محبت ہے یہ اس لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے. بالکل. تو اس لیے ایک رات تو یہ ہے. دوسری جیسے بھی آپ نے قرآن کے نزول کی بات کی، طاق راتوں کی بات کی، شب قدر کی بات کی. طاق رات کو کیسے تلاش اکثر کر کے لوگ سوال کرتے ہیں اور یہ بہت اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، تو اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے اگر ہم نے دین کو سمجھنا ہے تو اہل البیت کے دروازے پر جانا ہوگا، چونکہ اہل البیت وہ ہیں جو گھر والے ہیں. گھر والے وہ ہیں جن کی نگاہوں میں وہی، نگاہوں کے سامنے وہی اتری ہے، جن کی نگاہوں کے سامنے جبرائیل اترے ہیں، جن کی نگاہوں کے سامنے جبرائیل نے آ کر اللہ کا کلام رسول اللہ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ ان سے نہیں پوچھیں گے، باہر والوں سے پوچھیں گے تو مشکل کا شکار ہوں گے، چونکہ باہر والے بہرحال باہر والے ہیں. نبی کریم کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں یہ احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم نے اس شب کی نشاندہی کرنا چاہیے کہ وہ کون سی رات ہے. بعض صحابہ نے آواز اونچی کی، باتیں کی، توجہ نہیں دی تو رسول خدا خاموش رہے اور اس کے بعد پھر بات ختم ہو گئی، بتایا نہیں کہ وہ رات کون سی ہے. اچھا، صحابہ کرام کے حوالے سے یہ علماء کے اندر یہ معروف ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن اہل البیت کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت کہتے ہیں رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے. وہ کون سی رات ہے؟ وہ کون سی رات ہے؟ کہتے ہیں سب سے برترین رات جس کی اہمیت نزول قرآن کے حوالے سے مصدقہ ہے، اور اسی طرح سے شب قدر ہونے کے حوالے سے سب سے اہم ترین رات ہے، وہ 23 رمضان المبارک کی رات ہے. جبکہ وہ جو لوگ کنفیوز تھے انہوں نے کہا کہ طاق رات کا تو ہمیں علم ہے کہ نبی کریم نے فرمایا تھا وہ طاق رات ہے، لیکن کون سی رات ہے نہیں پتا. اس لیے کیا کریں آپ 19 کی رات، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، ان تمام راتوں میں شب قدر منائیں. ہاں ان میں پھر 27 کی تھوڑی سی زیادہ شاید ہم اہمیت دیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ رات ہو، یہ بیان کیا جاتا ہے. لیکن اہل البیت نے فرمایا کہ نہیں 23 کی رات ہے بھائی، 23 کی رات کو آؤ اور 2 کام کرو. 2 کام، ایک یہ کہ اس رات کو کچھ صورتیں ہیں ان صورتوں کو ضرور پڑھو جس میں سورہ دخان بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے، سورہ حشر بھی ہے. وہ صورتیں ہیں جن کے آغاز میں سبح اور یسبحو ہے، یعنی 6 صورتیں ہیں قرآن کریم میں، ان کی تلاوت کرو. ایک. دوسری جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ دعائے جوشن کبیر ہے. دعائے جوشن کبیر یہ ہمارے پاس اہل البیت علیہ السلام کا تحفہ ہے کہ انہوں نے رسول سے لیا، رسول کریم نے جبرائیل سے لیا اور جبرائیل نے اللہ سے لیا. دعائے جوشن کبیر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1000 اسماء پر مبنی ندا اور دعا، اور اس کی رات بھی یہی شب قدر ہے، طاق رات اور 23ویں کی رات، کہ اس رات کو آپ یہ ضرور پڑھیں. اس کے علاوہ جو برترین اور بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی آگے جو 11 اولادیں ہیں، امام حسن، امام حسین سے لے کر امام مہدی تک، ان شخصیات کا نام پکاریں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کا کلام یعنی قرآن اپنے سر پر رکھیں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں. چونکہ یہ 2 امانتیں ہیں اللہ کی طرف سے. یہ روایت اہل سنت اور تشیع دونوں نے نقل کی ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری میری اہل البیت. تو ایک طرف کتاب ہے، دوسری طرف یہ اہل البیت ہے. کتاب کو آپ نے سر پر رکھا اور اہل البیت کے نام زبان پر لیے اور اللہ کے سامنے دست دامن کھولا اور ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی. یہ جو دعا ہے یہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ رات اپنی اہمیت کے اعتبار سے وہ رات ہے جب تمام ملائکہ زمین پر اترتے ہیں. بہت اہم دعائیں اور اہم باتیں آپ بتاتے جا رہے ہیں، میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا کہ میں قطع کلامی کروں، اور بہت کچھ سیکھنے کو آپ سے مل رہا ہے. لیکن پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. کچھ سیاسی سوالات بھی ہیں میرے پاس کہ آپ موجودہ حکومت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور سیاست کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے. لیکن اس سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ علامہ صاحب ہم فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں، ایک پیج پہ کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں انسانی مزاج اور انسانی فطرت کو آپ ہمیشہ سامنے رکھیں. تمام عالم میں اگر آپ انسانی تاریخ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انبیاء بھیجے؟ 1,24,000. صحیح.
1,24,000 انبیاء کی آمد کے بعد بھی انسان ایک پلیٹ فارم تو کھڑے کبھی بھی نہیں ہوئے، ہمیشہ متفرق ہی رہے۔ ہمیشہ متفرق رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی بقا میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ آپس میں کلیش میں رہیں، گروہ گروہ رہیں، لیکن ان میں سے ایک رستہ ہمیشہ حق کا رستہ ہو۔ یہ انسانی مزاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ نشاندہی فرمائی ہے کہ دین اس لیے باقی رہے گا کہ اللہ مختلف گروہ بناتا ہے اور وہ گروہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور اس کے نتیجے میں عبادت گاہیں زندہ رہتی ہیں، اس کی نتیجے میں اللہ کی عبودیت اور بندگی زندہ رہتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، تمام انسان ایک طرح سے سوچنا شروع کر دیں تو انسانی معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ لہٰذا ایک تو یہ پہلو ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ انسانوں کے درمیان اس طرح سے تفرقہ اور گروہ بندی جو ہے وہ انسان کے اس جبلی اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اس کے بغیر انسانی معاشرہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ کو آپ نارمل سمجھتے ہیں؟ آپ نہیں، نارمل نہیں سمجھتا، وہ ایک الگ چیز ہے، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے کہا انسانوں کے درمیان۔ اب آئیں دین کی طرف۔ دین میں فرقہ بندی کا مطلب کیا ہے؟ اگر مجھے قرآن سے جو بات سمجھ آ رہی ہے اس کو میں حقیقی مانوں میں بینی و بین اللہ یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ یہ چاہتا تھا، جو کچھ اس نے حکم دیا اور جو کچھ میں نے سمجھا، تو جواب دہ پھر وہ میرے سامنے نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے ہے۔ آپ نے جس چیز کو اللہ کا حکم سمجھا اس پر اگر آپ نے عمل کیا تو آپ سے اللہ پوچھے گا، مجھے پوچھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا فرقے تب جنم لیتے ہیں، فرقے یعنی مختلف استنباطات اور دین سے، قرآن سے، حدیث سے مختلف فہم۔ یہ جو فہم کا اختلاف ہے یہ نیچرل ہے، لیکن اس اختلاف کو، جو فہم کا اختلاف ہے قرآن سے، قرآن کی آیت نے یہ بات کہی، اب میں نے اس سے یہ سمجھا، کسی اور نے وہ سمجھا، یہ جو سمجھ کا اختلاف ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اس اختلاف کی بنیاد پر میں آپ کو کافر کہوں، آپ مجھے کافر کہیں، میں آپ کے بارے میں کہوں اس کو مار دو، آپ میرے بارے میں کہیں یہ اس کو مار دو، یہ ہے وہ فرقہ وارانہ تعصب جس کو لعنت قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جو فہم کا اختلاف ہے اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو اس طرح کی فضا بنانے کا ایک پروسیس چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ ایک بہت بڑی لعنت ہے اور اس سے ہر صورت میں اجتناب کرنا چاہیے۔ صحیح۔ علامہ، آپ سنی اسکالرز کو فالو کرتے ہیں؟ میں تو بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں شاید شیعوں سے زیادہ اہل سنت ہیں۔ تو آپ کے پسندیدہ سنی اسکالر کون ہیں؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے، کم نہیں ہیں، یعنی پاکستان کے اندر بھی لیکن آپ سنتے ہیں۔ دیکھیں، معتدل علماء میں، شیعہ علماء میں بھی بہت بڑی تعداد ہے اور اہل سنت علماء میں بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر آپ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ دیکھیں تو اس تاریخ میں بھی آپ کو دیوبندیوں کے اندر معتدل علماء ملیں گے، بریلویوں کے اندر معتدل علماء ملیں گے، اہل حدیث کے اندر بھی آپ کو بڑے معتدل علماء ملیں گے، قدیم زمانے سے لے کر اب تک، اور آج بھی ایسے علماء موجود ہیں۔ صحیح۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں علامہ صاحب کہ ہمارے ملک میں بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا کام نہیں کر پا رہی، اتنا ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہیں، یا اتنا سیاست میں بھی اپنا نام نہیں منوا پا رہی ہیں جتنا ان کو کرنا چاہیے؟ تو کیا ان کی اسٹریٹجیز میں آپ کو کوئی غلطی نظر آ رہی ہے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ان کو فالو ہی نہیں کر رہا؟ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ دیکھیں، جب مذہب کو اقتدار اور ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے گا نا، تو لوگ خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اگر ایک معاشرے کے سامنے دو افراد رکھے جائیں، ایک مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہو، دوسرا نہ کرتا ہو، تو لوگ اس کو ترجیح دیں گے جو مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ چونکہ مذہب ایک مقدس تصور ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور اس مقدس تصور کے ساتھ جب آپ سیاست کو جوڑتے ہیں تو جو سیاست ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ نجاست ہے۔ تو آپ مان رہے ہیں کہ جو مذہبی پارٹیز ہیں وہ اپنا مفاد اور مذہب کے نام پہ جو ہے، میں واضح کر رہا ہوں اس بات کو، میں اس بات کو واضح کروں۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر سیاست جب آپ کہتے ہیں تو سیاست کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ۔ اچھا، نہیں، آپ کو نہیں پتا۔ اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر سیاستدان، لیکن ان کے پاس ووٹ بھی جاتے ہیں نا سیاستدانوں، میں قبول کرتا ہوں نا، اس وقت جو معاشرے کے اندر سیاست کا تصور ہے اس میں کیا ہے؟ دھوکہ، ایک دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنا، ایک دوسرے کو خراب کرنا،
ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنا، ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا، ایک دوسرے کا ووٹ چرانا، ووٹ بھرے ہوئے بکسے سے خالی نکالنا اور خالی بکسے میں ووٹ بھر کر نکالنا، یہ سب کچھ آپ کی اسی دھاندلی جسے ہم کہتے ہیں. ہاں جی جی، اسی سیاست. تو یہ سیاست کیا پاکیزہ چیز ہے یا نجاست ہے؟ یقیناً یہ کرپشن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جب آپ دین کی بات کرتے ہیں، دین میں اس تصور کو جب آپ جوڑ دیتے ہیں دین کے ساتھ، تو پھر دین بھی اسی طرح سے کثیف اور گندا ہو جاتا ہے جس طرح سے یہ گندا ہے. لہذا جہاں پر دین کے پلیٹ فارم پر اس طرح کی چیزیں مل جائیں، وہاں پر پھر لوگ اس دین سے دور بھاگتے ہیں. تو آپ مذہبی جماعتوں کی پالیسی میں فالٹ سمجھ رہے ہیں کہ وہ راغب نہیں کر پا رہی عوام کو. میں یہی عرض کر رہا ہوں. لیکن اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں، وہ لوگ جو اپنے پاکیزہ ترین دین کو اس طرح جس طرح سے نبی کریم نے فرمایا، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا، یا صحابہ کرام میں سے جو واقعی جلیل القدر پاکیزہ ہستیاں تھیں انہوں نے پیش کیا، اگر آپ کسی کو اس کا رول ماڈل دیکھتے ہیں تو آپ کا دل کھنچتا چلا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں مذہب کے نام پر لوگ جان دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہ اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ووٹ نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ ووٹ کو وہ کرپشن کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اس لیے ان دو چیزوں کو لوگوں نے ہمارے اہل مذہب کے بیہیویئر کی وجہ سے الگ الگ کر دیا ہے. جبکہ سیاست کا جو دینی تصور ہے وہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کا قیام، معاشرے کے اندر ناانصافی کا خاتمہ، معاشرے کے اندر ظلم کا خاتمہ، معاشرے کے اندر استبداد اور طاقت کے غلط استعمال کا خاتمہ. کیا آپ کو ہمارے معاشرے کے اندر ہماری دینی تنظیموں میں، مذہبی جماعتوں میں خود یہ جو تصور ہے یہ نظر آتا ہے؟ نہیں ہے. تو آپ کی بات سے تو علامہ صاحب مجھے یہی سمجھ آیا کہ مذہبی پارٹیز راغب کرنے میں ناکام رہ رہی ہیں، اور وہ مختلف آپ نے فیکٹرز جو ہے ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی. تو کیا ابھی موجودہ جو حکومت آئی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اوبیسلی آپ کا بھی سیاست تعلق رہا ہے، آپ بھی گہری نظر رکھتے ہیں. تو موجودہ حکومت آپ کو لگتا ہے کہ تمام سیاسی اور معاشی مسائل کا حل جو ہے موجودہ حکومت کے پاس ہے؟ بڑے سرویز بھی آ رہے ہیں اس حکومت کے حوالے سے. دیکھیں، اس وقت ہم سیاسی حوالے سے گزشتہ 70 سالوں میں اگر آپ پروسیس دیکھیں تو ان 70 سالوں میں سب سے ویک پوزیشن آج کی ہے ہماری. اچھا. من حیث قوم، من حیث حکومت، من حیث ریاست، من حیث معیشت، سیاسی استحکام، یعنی ویک ترین پوزیشن پر آج ہم ہیں. آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم آنکھ بند کر کے کانوں میں روئی ٹھوس کر صرف سائن کرتا ہے. اچھا. اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو میں سائن کر رہا ہوں اس کے اگلے دن کیا ایفیکٹ سامنے آئیں گے. گزشتہ اسی ایک ہفتے کے اندر جو کچھ وزیر اعظم نے اور حکومت نے کیا اور ان کو واپس آنا پڑا، اس میں آپ دیکھ لیں جو سائن انہوں نے کیے ہیں اور جہاں جہاں ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آنکھ بند، کان بند، زبان بند، صرف ہاتھ سے آپ نے سائن کرنا ہے اور آنکھ بند کر کے کہنا ہے ہم غلام ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ایسی جماعت ہے جس کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی پارٹی ہے؟ موجودہ صورتحال میں تو جو جماعتیں ہیں وہ یہی ہیں نا جو حکومت میں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی بڑی ہم لوگ ویک پوزیشن پہ کھڑے ہیں. That's what you're saying. نمبر ایک، یہ جو سیاسی پارٹیاں اس وقت حکومت کے اندر ہیں یہی ہیں جو آج تک چلی آ رہی ہیں. ایک دوسرا، ان کے ساتھ اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا تڑکا بھی لگا ہوا ہے. اب یہ سب مل کر ریاست تشکیل دے رہے ہیں. جو ریاست تشکیل دے رہے ہیں وہی سب سے بڑی بیماری ہے اس ریاست کے حوالے سے. جب کینسر کی بیماری ہی کو آپ علاج تصور کر لیں تو اس کے بعد تو پھر آپ کہیں بھی بچ نہیں سکتے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، تحریک انصاف کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ وہ گزشتہ دنوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کبھی MWM سے اتحاد کرنے کی باتیں کر رہے تھے، کبھی SIC سے. اس پہ اگر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں، آپ کا کیا پولیٹیکل انالیسس کیا کہتی ہے اس کے مطابق؟ عمران خان کی طرف جو لوگوں کی توجہ تھی نا، وہ توجہ چند وجوہات کی وجہ سے تھی. نمبر ایک، وہ اتحاد کیوں کرنا چاہ رہے تھے SIC سے یا MWM سے؟ وہ جو تحریک انصاف، اس میں تو ایک واضح بات ہے نا کہ ان کے پاس جو یہ ریزرو سیٹیں تھیں ان سیٹوں کے حصول کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں. دوسری پارٹی سے زیادہ مذہبی پارٹیز پہ بڑا بھروسہ رکھ رہے ہیں. نہیں، اس کی وجہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی پر تو پابندی پریکٹیکلی لگ چکی تھی. ان کے پاس کوئی الیکشن کی علامت اور سمبل تھا نہیں. لہٰذا ان کے نام پر یا عمران خان کے نام پر جیتنے والے لوگ تھے وہ متفرق تھے. لہٰذا ان کو اگر ریزرو سیٹیں چاہیے تھیں تو ان کو کسی ایک
شیلٹر کے نیچے آنا تھا، یہ ان کی مجبوری تھی۔ اب انہوں نے انتخاب کیوں کیا ان دو پارٹیوں کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے خود پی ٹی آئی کے ایک گروپ کے ساتھ الحاق کر لیا تھا۔ جیسے ہی ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا، اگلے دن اس گروپ نے میدان چھوڑ دیا اور انٹرویو کر کے ان کے خلاف بیان دے کر سائڈ ہو گئی۔ کیوں؟ دباؤ میں آ گئی، کس کے؟ حاکموں کے اور مقتدر۔ تو ابھی ریسنٹلی کوئی رابطہ ہوا تحریک انصاف کا ایم ڈبلیو ایم سے؟ وہ تو چلتا رہتا ہے سیاسی، یعنی ہو رہے ہیں، ہاں ان کا رشتہ جو ہے وہ ایسا ہے۔ ابھی بھی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو اچھا چل رہی ہیں باتیں تحریک انصاف۔ اچھا، اس کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ یہ کہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ، اب ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ جب یہ بات ہوئی اور یہ سب متفق تھے، تو پھر اصل مقتدرہ ہے پاکستان کے اندر، انہوں نے اس کو توڑنے کی کوشش کی، چونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ بھی انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے، لہٰذا اب یہاں پر کوئی اور بہانہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو ان ریزرو سیٹوں سے محروم کیا جائے، لہٰذا وہاں پر پھر فرقہ وارانہ آگ جلانے کی کوشش کی گئی، اور وہ جو فرقہ وارانہ رجحان رکھنے والے لوگ تھے ان کو پروموٹ کیا گیا، انہوں نے پھر دھمکیاں دینی شروع کر دی، نتیجتاً پھر پی ٹی آئی کو پیچھے جانا پڑا اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا، اور اس کا نتیجہ آپ سیاسی گفتگو خیر اور مزید بھی آپ سے ہو سکتی ہے، بہت دلچسپ گفتگو ہی ہو رہی ہے آلریڈی ہماری، لیکن ایک آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گی علامہ صاحب کہ عالم اسلام کیا آپ اس کو یونائٹڈ دیکھ رہے ہیں؟ اور اس وقت جو فلسطین میں صورتحال لگی پڑی ہے اس کے لیے آپ کو تمام مسلم امہ جو ہے کتنا آواز بلند اٹھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، فلسطین کا موضوع ایسا موضوع ہے جو آج کی دنیا میں کربلا کی طرح سے حق کی علامت ہے۔ آج کی دنیا میں اگر آج آپ نے حق کو پہچاننا ہے تو فلسطین کو دیکھیں، باطل کو پہچاننا ہے فلسطین کو دیکھیں، کفر کو پہچاننا ہے فلسطین کو دیکھیں، اسلام کو پہچاننا ہے فلسطین کو دیکھیں، نفاق اور اہل نفاق یعنی منافقین کو پہچاننا ہے تب بھی فلسطین کو دیکھیں۔ اس وقت دو دھڑے تو بالکل واضح ہیں، ایک وہ جو فلسطینیوں کے حق میں ہیں اور میدان میں کھڑے ہیں، ایک وہ جو فلسطینیوں کے مقابلے میں ہیں اور میدان میں کھڑے ہیں، چاہے وہ یورپ کے سارے ممالک ہوں، خود اسرائیل ہو اور باقی قوتیں ہوں، اور ادھر سے یمن ہو، عراق ہو، ایران ہو، لبنان ہو، سیرین عوام ہو، یہ سب ایک طرف کھڑے ہیں اور بھرپور طور پر فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اب درمیان میں ایک طبقہ وہ ہے جو اہل نفاق کا ہے، جو بظاہر بڑے بڑے گولے برساتا ہے منہ سے فلسطین کی حمایت میں، اور پریکٹیکلی جب یمنیوں نے اس باب المندب میں آنے والی کشتیوں کو روکا اور 70 سے زیادہ کشتیوں کو نشانہ بنایا اور اسرائیل تک پہنچنے والی امداد کو روکا پریکٹیکلی، تو ہمارے ان منافق بھائیوں نے اپنی زمینیں اسرائیلیوں کے حوالے کر دیں کہ پورٹ سے ان کی گاڑیاں یہ سارا سامان لے کر زمینی رستے سے اردن سے ہوتے ہوئے، سعودیہ سے ہوتے ہوئے، یو اے ای سے ہوتے ہوئے، ترکیہ سے ہوتے ہوئے، ادھر آذربائیجان سے ہوتے ہوئے سیدھا پہنچ جائیں اسرائیل اور اسرائیلیوں کی مدد کی جائے۔ آپ یہ بتائیں، جس غزہ کے اندر ایک بچے کو 2 بوند پاک صاف پینے کا پانی نہیں ملتا، وہاں پہ کیا منظر ہوگا، کیا حالت ہوگی؟ تو رمضان کا جنگی ضروریات کو ہمارے یہ مسلمان سحری افطاری میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مسلم امہ یونائٹڈ ہے؟ صحیح نہیں ہے، بالکل امت یونائٹڈ ہے، چونکہ امت کا دل دھڑکتا ہے فلسطین اور غزہ کے ساتھ، لیکن حکمران سارے کے سارے حکمران آواز بلند کرنے میں ہم سب بٹے ہوئے ہیں اور ان کی آواز پر لگے صحیح۔ علامہ صاحب ایک آخری سوال، چونکہ میں نے تو خیر پہلے والے کے لیے بھی کہا تھا لیکن یہ آخری سوال ہے کہ مرد اور عورت کی برابری پہ بھی بڑی بحث و مباحثہ ہوتا ہے، بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس کے بارے میں مختصراً کامنٹ کر دیجیے گا پلیز۔ دیکھیں، میرا خیال ہے سوال ہی غلط ہے۔ اچھا، کیوں؟ مرد کا نیچر اور ہے اور عورت کا نیچر اور ہے، تو برابر آپ یہ بتائیں صوفہ اور میز دونوں کے نیچر میں فرق ہے یا نہیں؟ آپ کہیں صوفہ بڑا ہے اور برتر ہے اور میز کمتر ہے، نہیں بھائی، صوفہ اپنی جگہ برتر ہے اور میز اپنی جگہ برتر ہے۔ آپ ایک گاڑی میں بھی دیکھیں، ڈرائیونگ کا جو وہ ہے ڈرائیونگ سیٹ ہے اس میں اور ساتھ والی سیٹ میں، اس پہ بھی جواب آتا ہے کہ آپ عورت اور مرد کو غیر جاندار چیزوں کے ساتھ کیوں تشبیہ دے رہے ہیں؟ اس کا مثال سمجھانے کے لیے دیکھیں نا، آپ عورت کو عورت نہیں سمجھیں گے تو اس سے وہ جو عورت ہونے کی خصوصیت ہے وہ آپ چھین لیں گے، بحث ہی آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، اسے چھین لیں گے۔ مرد سے بھی اگر اس کی وہ مردانگی چھینیں گے تو پھر اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ عورت خود ایک مستقل حیثیت کی حامل
مخلوق ہے، مرد ایک مستقل حیثیت کی حامل مخلوق کا نام ہے، دونوں کے اپنے اپنے رولز ہیں، اس رول کو اس رول کے ساتھ آپ مقایسہ نہیں کر سکتے۔ آپ عورت سے کہیں کہ وہ 2 من بوجھ اٹھا کر ہر روز مزدوری کریں، آپ ظلم کرتے ہیں، عورت کا کام یہ ہے ہی نہیں۔ اور مرد سے کہیں وہ بچے پیدا کریں، نہیں، اس کام اور ذمہ داریاں ہماری الگ الگ ہیں، الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، الگ الگ نیچرز ہیں۔ آپ یہ بتائیں عورت کے نیچر اور مرد کے نیچر میں آسمان زمین کا فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق ہے تو اس کا مطلب ہے اس بات کو سمجھیں کہ عورت کسی اور مخلوق کا نام ہے، مرد کسی اور مخلوق کا نام ہے۔ ہاں، انسانی زندگی کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے اس کا رول معین ہے، اس کا رول معین ہے۔ وہ اپنے حدود میں مکمل با اختیار ہے اور با فضیلت ہے، یہ اپنے حدود میں مکمل با اختیار ہے۔ اس لیے جب دین کی نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں، ایک بچے سے جب کہا جاتا ہے نا دونوں کے ادب کے لیے کہا جاتا ہے ماں کا 3 گنا ادب کرو، باپ کا 1 گنا۔ کیوں؟ اسلام کی نظر میں وہ ماں جو ہے اتنی حیثیت کی حامل ہے، لہٰذا دونوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا، اور بہت خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی دین سے متعلق، اور ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی گفتگو آپ سے رہی وہ بھی بڑی دلچسپ تھی۔ خیر ہم مزید آپ سے بات کر سکتے تھے لیکن ٹائم کی کمی ہے، اور اگین میں آپ کا شکریہ ہی ادا کرنا چاہوں گی۔ سو ناظرین ہی ہوئو اجو کو پروگرام اسی موجود ہویا سے علامہ محمد امین شہیدی صاحب وٹ آئیں ہنن مختلف گالیوں کیوں رمضان مبارک جی اہمیت ہوجے، روزن جی فضیلت آئیں طاق رات کے کیئں تراش چیزیں کہ عام سوال ہوندا ہیں، اسی اکثر کرے وہی کرے ڈسکس کندا آहियूं یا انہن کے ڳولهण جی کوشش کندا آहियूं۔ سو علامہ صاحب ॾाढी सुहिणे अंदाज़ में असांखे सॉल्यूशन्स बि ॿुधाया ऐं दलीलनि सां बाक़ाइदा उन्हनि ॻाल्हाइण जी कोशिशि कई। अगरि कुझु सियासत जे बारे में उन्हनि जो कुझु ख़्यालु ईअं आहे त जेकी मौजूदा हुकूमत आहे इन्हनि वटि मसइलनि जो हल उन्हनि खे नज़र न पियो अचे। सो इजाज़त ॾींदा, इंशाअल्लाह मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते। अल्लाह हाफ़िज़।